बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओपिनियन एट 7 के साथ मैं हूं हैदर मुर्तजा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की, और अहम पेशरफ्त यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब ने एक खत लिखा है, और यह खत लिखा है IMF को, और साथ एक डोजियर भी है, पैटर्न की रिपोर्ट का हवाला भी है, जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने वो हवाला भी दिया है जो गुज़श्ता साल बानी PTI के साथ मुलाकात हुई IMF की। इस खत में जो अहम मामलात उठाए गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा अहम मामला, जो सरे फहरिस्त मामला है, वो 2024 के इंतखाबात हैं, जिसमें मुबैना धांधली का जिक्र किया गया है, बड़े पैमाने पर धांधली का जिक्र किया गया है, और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि किसी भी मुल्क का जो माशी इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा होता है। साथ ही साथ ये खत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लिखा गया है IMF को, इसमें बात की गई है मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की, कानून की हुक्मरानी की, ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हुकूक की बात की गई है। और साथ साथ एक और पेशरफ्त भी कि बानी PTI ने एक और खत लिख दिया है, ओपन लेटर लिखा है, और ये लेटर एक मरतबा फिर आर्मी चीफ के नाम है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद जावेद कसूरी साहब ने। आप अमीर जमात इस्लामी हैं वस्ती पंजाब से। उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जावेद कसूरी साहब, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। ये फरमाइए कि जब हम बात करते हैं 2024 के इंतखाबात की, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2013 के इंतखाबात की बात करें, उसे RO का इलेक्शन कहा गया। 2018 के इंतखाबात की बात करें, उस पर भी सवाल उठे, और अब 2024 का इंतखाब जो है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि IMF को PTI की जानिब से खत भी लिखा गया है, तो इस पर जमात इस्लामी क्या मौक़िफ़ रखती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने करंट इश्यूज़ के ऊपर बात करने का मौका दिया है। अच्छा, गुजारिश ये है कि 2024 के इंतखाबात हों या उससे माजी के इंतखाबात हों, ये हमारी मुल्क और कौम की बदकिस्मती है कि हम जमहूरियत के दावेदार हैं, जमहूरी निज़ाम रखते हैं, लेकिन गुज़श्ता पौन सदी में अपने मुल्क के अंदर जमहूरी असूलों को मुस्तहकम नहीं कर पाए। जमहूरी रवायात हमारे यहाँ नहीं पनप सकीं। लोगों की राय का एहतराम, ये हमारे ताकतवर जो इदारे हैं उन्होंने इसको ज़हनी तौर पे कबूल नहीं किया। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि चूँकि 2024 के इंतखाबात का तज़किरा है, तो ये दुनिया, हम सारे ये लफ्ज़ सुनते और बोलते हैं कि ये ग्लोबल विलेज बन गई है, कोई चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है। और इंतखाबात चूँकि एक इतनी बड़ी सरगर्मी होती है, जब पूरा मुल्क इन्वॉल्व होता है, पूरा मीडिया, पूरी दुनिया एक मुल्क के अंदर बाकायदा चूँकि इक़्तिदार की मुंतकली होनी होती है, तो पूरी दुनिया उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। तो जो 2024 का इंतखाब है, मेरा ख्याल ये है कि ये तो अज़र मिन शम्स, सामने दीवार के ऊपर लिखी हुई बात है कि अवाम की राय को टोटली और कुल्ली तौर पे बलडोज कर दिया गया। और वो लोग जो फार्म 45 वाले हैं वो बाहर हो गए, और फार्म 47 की बुनियाद पे एक हुकूमत को खड़ा कर दिया गया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये किसी इदारे का या चंद खानदानों का मुल्क नहीं है, 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। और ये मुल्क किसी आइन और किसी कानून के मुताबिक चलेगा। अगर ये कुछ लोगों की ख्वाहिशात के ताबे लोग समझें कि उसके मुताबिक चलेगा, तो फिर ये मुल्क और उसका निज़ाम नहीं चल सकेगा। 2024 में यानी आप अंदाजा लगाइए कि ये तो अब रिपोर्टें आ गई हैं और हम यानी शाहिद हैं। मैं खुद उस इलेक्शन में, मैंने वो इलेक्शन में हिस्सा लिया है, और मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि पूरे दिन का माहौल कुछ और शाम के रिजल्ट जो हैं वो कुछ और। फर्क सिर्फ ये है कि माजी के इंतखाबात में ये होता था कि पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो उसको मैनेज किया जाता था, और इस दफा ये हुआ
کہ پولنگ اسٹیشن تک تو لوگ ٹھیک پہنچے، لیکن پولنگ اسٹیشن کے بعد جب فائنل رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے کہ فلاں کینڈیڈیٹ ون کر گیا، اس دفعہ اس کے اوپر پورا فوکس کیا گیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو 2024 کے انتخابات کے میں جو حکومت کھڑی ہوئی ہے، اس کی تو کوئی اخلاقی ساکھ نہیں ہے، اور اخلاقی ساکھ پر ہی حکومتیں ظاہر ہے اخلاقی ساکھ نہ ہو تو اب کس طرح سے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ ملک کے معاملات کو نہیں سدھار سکتے، آپ کی کوئی حیثیت، آپ کے جو جواز کی حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی، تو یہ تو یعنی ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب یہ حکومت اب کھڑی ہے تو یہ جن بیساکھیوں پہ کھڑی ہے وہ بیساکھیاں جو ہیں وہ بیساکھیاں بھی مصنوعی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کی بیساکھی پہ کھڑے ہونا، مصنوعی بیساکھیاں، عوام کی تائید تو اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ اب ریکارڈ کے اوپر نہیں آ چکا ہوا کہ مسلم لیگ نون کے مطلب لاہور شہر میں نواز شریف صاحب الیکشن ہارے ہوئے، 50,000 سے زائد ووٹ ان کو، 70,000 ووٹ ان کو ڈالا گیا، اور یہ تو ایک ایگزامپل ہے، اور یعنی بتیجی اور سارے لوگ تو یعنی 17 سیٹیں ملی ہیں اور آپ صوبہ پورا اور پورا مرکز ان کو دے رہے ہیں۔ اچھا جاوید صاحب یہ فرمائیں کہ جس ڈیولپمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں کہ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی نے ایک خط لکھا IMF کو، اور اس سے قبل بھی ہم باتیں یہ سنتے رہتے ہیں کہ کسی ملک کے سینیٹر نے بات کر دی ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے، تو حزب مخالف جو ہے، خصوصاً ہم PTI کی بات کریں تو ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ یہ اندرونی معاملات میں بیرونی اداروں کو کیوں انوالو کر رہے ہیں، اور ایسے اداروں کو کہ جن سے پاکستان قرض لیتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ رویہ درست ہے؟ اچھا دیکھیے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آپ جس دنیا میں اس وقت رہتے ہیں وہاں آپ یہ پاکستان کو الگ جزیرہ نہیں ہے کہ یہ دنیا سے کٹا ہوا ہو، دنیا اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو۔ اگر آپ اپنے ملکی نظام کو ٹھیک نہیں چلا رہے اور آپ لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کر رہے تو نتیجہ اس کا نکلے گا کہ اس کے اوپر کوسچن مارک ہوگا، دنیا اس پہ بات کرے گی، دنیا کی صحافت اس پہ بات کرے گی، انٹیلیجنسیا اس پہ بات کرے گی۔ ظاہر ہے کہ جب ہم پوری دنیا کے واقعات ہوتے ہیں تو کیا ہم اس پہ رد عمل نہیں دیتے؟ ہم بھی بات کرتے ہیں فلاں ملک کے حالات کیا ہیں، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر ہمارے ملک میں کوئی چیز اگر ہو رہی ہے تو کیا دنیا اس کے اوپر بات نہیں کرے گی؟ اس لیے آج کی دنیا میں آپ چیزوں کو چھپا نہیں سکتے، آپ نے اپنے آپ کو اندر سے چینج کرنا ہے، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، آپ نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے، آپ نے عوام کی رائے کا احترام سیکھنا ہے، آپ نے اپنے ملک کو آئین اور قانون کے دائرے میں لے کے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ کا مزاج یہ بن جائے کہ آپ نے لوگوں کی رائے کو بلڈوز کرنا ہے، انسانی حقوق کی خلابردیاں کرنی ہیں اور ایک گروہ کو لا کے مسلط کر دینا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو دنیا میں مذاق بن گیا ہے۔ نہیں، پاکستان جو پہلی ایٹمی اسلامی پاور ہے اور دنیا پوری عالم اسلام کا ایک نگاہوں کا مرکز رہا ہے، آپ نے اپنے اندرونی مسائل کی وجہ سے ملک کو پوری دنیا کے اندر مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا اس پہ بات کرتی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی اچھا میں اس اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جاوید صاحب ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، اس کے بعد ہمیں نون لیگ کے MPA جناب سہیل خان صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، اس پر مزید ہم بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے MPA نون لیگ جناب سہیل خان صاحب نے۔ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے IMF کو ایک خط لکھا ہے، ڈوزیئر بھیجا ہے، پیٹن کی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے۔ سہیل خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ فرمائیے، ابھی تک ہماری جو گفتگو ہوئی ہے، جاوید قصوری صاحب نے بھی اس پر بات کی اور ہم نے مختلف الیکشنز کا حوالہ دیا، اس میں 2013 کے الیکشن کی بات ہوئی، 2018 کے الیکشن کی بات ہوئی، 2024 کے الیکشن کی بات ہوئی، اور اتفاق سے مجھے ایک بیان یاد آ رہا ہے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا، جو کل میڈیا نے چلایا، جس میں انہوں نے کہا کہ 2018 میں جو الیکشن تھا اس میں چوری ہوئی تھی، لیکن 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں تو ڈکیتی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے الزامات کی زد میں آنے کے بعد جو نون لیگ ہے اس کی حکومت کے پاس کیا اخلاقی جواز رہ جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربانی آنی آپ کی۔ اب
عباسی صاحب کے بیان پہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن نون لیگ کی جو یہ حکومت ہے 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں جو یہ حکومت آئی ہے، اس میں نہ کوئی ڈکیتی والی بات ہے، نہ کوئی چوری والی بات ہے۔ پی ٹی آئی کے صاحبان اب یہاں پر ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے، اگر آپ ان میں سے کسی کو مدعو کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا کہ ہم ان سے بات کرتے۔ جماعت اسلامی ہمارے پاس ہے، وہ بھی یہی موقف رکھتی ہے جماعت اسلامی بالکل ٹھیک ہے، درست بات ہے آپ کی، لیکن ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی۔ تو پی ٹی آئی جس انداز میں 2018 میں حکومت میں آئی وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب نون لیگ نے جو مینڈیٹ لیا ہے 2024 کے الیکشن میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ چوری شدہ یا کوئی ڈکیتی والا مینڈیٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے حلقے، میرے حلقے کی اگر آپ بات کریں، میں اپنی بات کروں گا کہ میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا، میرے ساتھ کوئی پینل نہیں تھا، کوئی ایم این اے میرے ساتھ نہیں تھا، میں اکیلا الیکشن لڑ رہا تھا، آزاد حیثیت میں لڑ رہا تھا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اگر عوام نے سلیکٹ کیا ہے اور میرا نتیجہ جو ہے وہ یہ رہا کہ جو عوام کی رائے تھی اس کو تسلیم کیا گیا، مجھے ونر قرار دیا گیا، اور میں آج اپنے حلقے کی عوام کی نمائندگی ایوان میں، صوبائی ایوان میں بیٹھ کر کر رہا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میرے حلقے میں یہ سارا ڈکیتی اور چوری کیوں نہ چل سکی؟ صحیح۔ اور جاوید قصوری صاحب، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اور بہت سے لوگ یہ رائے بھی رکھتے ہیں۔ ہم نے ایک پہلو پر بات کی، تو اس پہلو پر بھی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے سہیل صاحب نے کہا کہ میں تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا اور نون لیگ کی طرف سے بھی نہیں تھا، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی نہیں تھا، اور یہ میں جانتا ہوں کہ ان کی فیملی میں بھی کوئی پالیٹکس میں نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ پھر میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ اچھا، ایک تو میں گزارش کروں گا کہ سہیل صاحب بہت قابل احترام ہیں، اور یہ جان کے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا، الیکشن ون کیا، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ اپنی ذات کی شہادت تو دے سکتے ہیں کہ میں نے الیکشن لڑا، جنمن لڑا، میں جیت گیا، یہ شہادت آپ قبول اور کرتے یہ ہیں؟ شہادت قبول ہے، ظاہر ہے کہ وہ جیتنے کے بعد وہ شامل ہوئے ہیں۔ اچھا، لیکن جو ملکی سطح کے انتخابات ہیں، ظاہر ہے اس الیکشن میں جماعت اسلامی نے، ٹھیک ہے، اس کو وہ ووٹ اس طرح یا جیت اس طرح کی نہیں ملی، لیکن جماعت اسلامی نے میکسیمم تمام حلقہ جات میں الیکشن لڑا۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو معلومات سب کے پاس ہیں، گراؤنڈ کے اوپر ہمارے پاس معلومات ہیں، میں خود ایک حلقے سے کینڈیڈیٹ تھا، اور جو اس وقت اس پورے الیکشن کی صورتحال ہے، جس لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس لاہور کے قرب و جوار کے اضلاع میں، یہاں سینٹرل پنجاب کی میری ذمہ داری ہے، ساری ایک ایک حلقہ ہمارے سامنے ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ 2024 کے انتخابات میں میرے نزدیک سوال یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے، میرے نزدیک سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ملک کو آئین، قانون اور عوام کی رائے کے احترام کے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، یا اس ملک کو چند خاندانوں نے، چند اداروں نے اور ان کی خواہشات نے چلانا ہے۔ دیکھیے، جب تک آپ اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلیں گے، اس وقت تک آپ اپنے ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ یہاں یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ 2024 میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اقتدار دلانے کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارے حربے 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے لیے استعمال ہوئے۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ کہنا جی کہ بھی 2024 میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور 2018 میں، تو 2018 کا بھی ہمارے سامنے ہے۔ جماعت اسلامی کا موقف تو یہ ہے کہ خدا کے لیے عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دے، جو پولنگ سٹیشن پہ عوام پہنچے ان کی رائے کا احترام کریں، اور اس ملک کو عوام کی رائے کے ساتھ آگے بڑھنے دیں۔ اچھا، میں جاوید صاحب اسی جانب آ رہا تھا۔ 2013 کا جب الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی نے کہا جی یہ آروز کا الیکشن تھا۔ 2018 میں نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر کہا کہ کسی لاڈلے کو جتوا دیا گیا۔ 2024 میں اب پاکستان تحریک انصاف، اور جیسا کہ جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ کوئی اور لاڈلا ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سیاستدان بالغ النظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے
یہ ایک چیز پر اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہر دفعہ لاڈلا کیوں بدلتا رہتا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس کی بھی بالکل واضح اس کی میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک تو طاقتور اداروں کو سیاسی پروجیکٹ بنانے بند کرنے چاہیے. اگر طاقتور ادارے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہر 5 سال کے بعد کوئی نہ کوئی سیاسی پروجیکٹ لانچ کرے گی اور پھر اس غبارے کے اندر ہوا بھرے گی اور پھر اس کو جو ہے یعنی پھیلا کر کے قوم کی اوپر مسلط کر کیا جائے گا, تو اس کے نتائج وہی نکلیں گے جو گزشتہ پون صدی کے انتخابات کے نکلتے رہے ہیں. ہر انتخاب کے کوشچن مارک, ہر انتخاب میں ہارنے والا جو ہے وہ دھاندلی کا الزام. لیکن اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یعنی یہ بھی ایک عجیب رویہ ہے کہ پی ٹی آئی 2018 کے انتخابات میں وہ اقتدار میں آئی تو ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی تھی. اچھا 2000 اس کے بعد جو بھی ٹنیور گزرا تو وہ یعنی باجوہ, جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور ان کی تعریفوں کے پل اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف تو باپ ہوتا ہے اور ساری چیزیں وہ کرتے چلے گئے. اچھا اب ان کے اوپر ہاتھ پڑا ہے تو مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دیتے دیتے وہ اب ایک یعنی وہ بوٹ کے عزت کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی. اچھا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ یہ پارٹیاں کٹھی کیوں نہیں ہو جاتی, حیدر صاحب میرا بیسک سوال یہ ہے کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ سیاسی پارٹیاں ہیں یا خاندانی پراپرٹیاں ہیں. یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ان مروجہ پارٹیوں نے ہمارے سیاسی کلچر کو ٹوٹلی تباہ کر دیا ہے اور خاندانوں کا تسلط ہے اور ان خاندانوں کے نیچے پھر جو ہے نا جی وہ اقتدار کی بنیاد پہ ہی پارٹیاں چلتی ہیں, اقتدار کی بنیاد پہ ہی جو ہے نا جی وہ بڑی بڑی تشہیریں ہوتی ہیں اور ملکی خزانے کی بنیاد پہ ان پارٹیوں کو ظاہر ہے کہ کچھ کرنے کا ایک وہ ہے. ادروائز مجھے یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی تو کبھی اقتدار میں نہیں رہی, لیکن ٹھیک ہے عوام کا اعتماد ہم نے حاصل کرنا ہے. جب تک عوام پوری طرح ہمارے ساتھ نہیں جڑے گی ہم اپنے اس اینڈ پہ بھی غور کر رہے ہیں. لیکن اس ملک کے اندر کرائسس آتے ہیں, مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں نہیں ہوتی وہ کسی کرائسس کے اندر پھر نظر ہی نہیں آتی؟ اقتدار میں ہوں گے تو وسائل بھی نظر آئیں گے, خزانہ بھی نظر آئے گا, چیزیں بھی نظر آئیں گی. وسائل میں اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے تو پھر اقتدار میں موقف کچھ اور ہے اور جب وہ اقتدار سے باہر ہو جائیں تو موقف کچھ اور ہو جاتا ہے. اچھا جو ہی اقتدار میں چلے جاتے ہیں تو بالکل وہ موقف ایک اور طرح کا چلا جاتا ہے. میں اس جانب آؤں گا اور آپ کی جماعت کے حوالے سے ایک اسپیسیفک سوال میرے پاس ہے, لیکن میں سہیل خان صاحب کی جانب بڑھوں گا. سہیل صاحب میرے سامنے اس وقت نکات ہیں پیٹرن کی رپورٹ کے, ایک این جی او ہے اور اس رپورٹ کا حوالہ اس خط میں دیا گیا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی جانب لکھا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دھاندلی کے نت نئے طریقے جو ہے وہ اپنائے گئے. 2024 کے الیکشن میں غیر جمہوری قوتوں پر جو ہے وہ انحصار کیا گیا اور ریکمنڈیشن یہ ہے کہ عدم انحصار ہونا چاہیے. صاف اور شفاف انتخابات کو انہوں نے الیکشن کمیشن کا بھی حوالہ دیا کہ اس نے یقینی نہیں بنایا. نت نئے طریقے استعمال کیے گئے دھاندلی کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چلیں پی ٹی آئی نے تو یہ بات کر دی اور جماعت اسلامی بھی یہ بات کر رہی ہے, یہ ایک این جی او ہے جو اپنی فائنڈنگز کی بنیاد پر یہ بات کر رہی ہے. نہیں, این جی او دیکھیں این جی اوز کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے اپنے ملک کو, ہم نے دیکھنا ہے اپنے ملک کی سیاست کو. اگر ہم اپنے الیکشن سسٹم پہ ہمارا الیکٹوریل بورڈ ہے اس پر, ہم اپنی پبلک کی رائے پر, اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے بیہیویئر پر, ان ساری چیزوں پر ہم نظر ڈالیں تو میرے ذاتی اوپینین یہ ہے کہ ہمیں ذرا بالغ النظری کی کمی ہے. ہمیں اس کو بڑے ہی میچور طریقے سے ان کو دیکھنا چاہیے. آپ دیکھیں 1947 سے لے کر 2024 تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں سب کے سب پر کسی نہ کسی کا اعتراض تھا کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے. کسی نے کہا آر ٹی ایس بیٹھ گیا, کسی نے کہا ڈکیٹی ہو گئی, کسی نے کہا چوری ہو گئی. ہارنے والا 1970 میں ایسا نہیں ہوا, 1970 میں نہیں ہوا. ایک آدھ مثال ہے, کو نہیں مانا گیا. ایک آدھ مثال ہے. کسی بھی ایسے ایک آدھ کے علاوہ جیسے آپ حیدر بھائی کہہ رہے ہیں 1970 میں ایسا ہوا,
تو اس کے علاوہ آپ میجورٹی کی بات کریں کہ کسی الیکشن کو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن ہماری پبلک نے بڑی ہی بالغ النظری سے، ہماری پبلک نے بڑے میچور طریقے سے اپنی قیادت کو منتخب کیا ہے، اپنی قیادت اپنے قائدین کا انتخاب کیا ہے، اور ان قائدین میں وہ خواہ کسی بھی پارٹی سے تھے، پیپلز پارٹی سے تھے، پاکستان مسلم لیگ نون سے تھے، پی ٹی آئی کا جو اب یہ رویہ ہے 18 سے پہلے، 18 کے بعد، اور اب 24 سے پہلے اور 24 کے بعد، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی طرح محب وطن کسی پارٹی کا، کسی بھی محب وطن قیادت کا وہ رویہ ہے۔ آپ کل کی اگر بات کریں تو ہمارے ایوان میں کل جس انداز میں انہوں نے رویہ اختیار کیا، باقی سارے جو ہمارے سیشنز ہوتے رہے ان میں ان کی، میں اسی لیے میں کوئی پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی نمائندگی کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا، یہاں پر کوئی پی ٹی آئی کی نمائندگی کے لیے موجود ہوتا تو پھر میں ذرا زیادہ اچھے طریقے سے یہ بات رکھتا۔ اب ہمارا پینل آپ نے بنایا ہے، they are going to join us جی soon۔ تو اچھا یہ بتائیں، ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ 47 سے اب تک جو انتخابات ہوئے اس میں کسی نہ کسی طرح سے اعتراض آتا بھی رہا، لیکن پی ٹی نہیں، آئی میری گزارش صرف اتنی ہے کہ ہمیں محب وطن بن کے سوچنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی سالمیت ہمارے کسی فعل سے اگر وہ سٹیک پر ہوتی ہے تو ہمیں اس رویے سے، اپنے اس بیان سے، اپنی اس سیاست سے، بے شک وہ ہمیں ذاتی طور پر فائدہ پہنچا رہا ہو، وہ بیان، وہ سیاست، وہ ہماری پارٹی کو فائدہ پہنچا رہی ہو، لیکن اگر ہمارے پاکستان کی سالمیت کو، ہماری پاکستان کے ہمارے اداروں کو، ہمارے پاکستان کی عوام کو، ہمارے پاکستان کے مفادات کو اگر اس سے کوئی گزند پہنچنے کا خدشہ بھی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک محب وطن جو شہری ہے اس پر یہ فرض عین ہے کہ وہ اپنے اس ذاتی فائدے کے لیے اپنے ملک کی سوورنٹی کو، اپنے ملک کی سالمیت کو داؤ پر نہ لگائے۔ جب ہم یہ سوچ بنائیں گے، جب ہماری سوچ اجتماعیت کی ہوگی کہ ہم نے من حیث القوم آگے بڑھنا ہے، ہم نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے سیاست اگر ہم کرے رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت ہے تو ہماری سیاست ہے، سہیل صاحب، پاکستان قائم ہے تو ہماری، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات پاکستان تحریک انصاف سے کی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کب ایسا ہوا کہ کسی جماعت سے اس طرح نشان چھین لیا جائے اور پھر درجنوں رنگ برنگ نشانات الاٹ کر دیے جائیں تاکہ جو ووٹر ہے وہ کنفیوز ہو سکے، تو اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر؟ دیکھیں یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا، یہ کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ٹوٹلی لیگل بات تھی جس پر سارے ورڈکٹس آ چکے، ہم دیکھ چکے۔ آج کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگتا کہ آپ کی بات پوری دنیا میں، دنیا سمٹ کر گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک سیکنڈ سے پہلے آپ کی بات پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، پوری دنیا اس کو سن لیتی ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ لیتی ہے۔ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، اس نے ہمارے اوپر اتنے گہرے اثرات ڈالے ہیں کہ ہم اس کو فالو بھی کرنا شروع کر دیا ہے ہم نے۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات کو کسی نے کوئی بیان دے دیا، ہم اس کے سیاق و سباق کو نہیں دیکھتے، ہم اس کے اثرات کو نہیں دیکھتے، ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو نشان والی بات پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں تو میں پھر وہی کہوں گا کہ یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے۔ اب اگر آپ پی ٹی آئی کی اس کے حوالے سے بات کریں میں صرف تو کوٹ کر رہا ہوں میں صرف تو ایسی کوئی بات نہیں، اس سے کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرق پڑا ہو۔ ہر حلقے کا ایک سیکنڈ میں لوگوں تک یہ کنوے ہو گیا کہ یہ پی ٹی آئی کا نشان ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور اب ہمیں ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب سینئر تجزیہ کار انہوں نے جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خط لکھا گیا آئی ایم ایف کو اور ایک ڈوزیر بھیجا گیا، اس میں پیٹرن کی رپورٹ کا حوالہ بھی دیا گیا جس میں خصوصاً 2024 کے جو انتخابات ہیں اس میں مبینہ دھاندلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا ایک تو اس خط کے کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں، اور ایک یہ جاننا چاہوں گا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور دیگر جو پی ٹی آئی مخالف جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ایسے اداروں کو انوالو کرنا شاید حب الوطنی نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب
شاید ڈاکٹر صاحب کو میری آواز نہیں آئی یا شاید وہ لائن پر موجود نہیں ہیں. جی جاوید صاحب میں آپ کی جانب بڑھوں گا. مین وائل یہ ایشو جب فکس ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. اچھا جاوید صاحب، جیسا کہ سہیل صاحب نے بات کی کہ ہمیں موجودہ جو حالات ہیں ملک کو ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیے جو سالمیت کے خلاف ہو، جو سلامتی کے خلاف ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح، شروع میں ہم نے تھوڑی بات اس پہ کی بھی ہے، تو ایسے اقدامات کیا واقعی سالمیت کے پر کوئی اثر ڈالتے ہیں؟ اچھا، میں نے تو شروع میں بھی بات کی تھی کہ آپ جس انوائرمنٹ میں موجود ہیں، آپ کسی جزیرے میں نہیں رہ رہے. صحیح. آپ ایک گلوبل ولیج ہے، اور پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے، 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے. دنیا اب ایک دوسرے کی چیزوں کو دیکھتی ہے، تبصرہ کرتی ہے، گفتگو ہوتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کیا کہتی ہے یہ علیحدہ سوال ہے. میرا اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنے ملک کی چیزوں کو ٹھیک نہیں کرنا چاہیے؟ صحیح. کیا ہمیں اپنے ملک کو اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے جو ایک روایات مستحکم ہیں ان کی بنیاد پہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ کیا ہمارے ملک کو جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں، مافیاز کے نرغے میں ہی رہنا ہے، یا اس ملک کے پورے نظام کو بھی ٹھیک ٹریک پہ آگے بڑھنا ہے؟ تو میرا تو سوال یہ ہے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باہر پی ٹی آئی نے بات کر دی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ باہر انہوں نے دیگر دنیا کے اداروں سے بات کر لی ہو تو ظاہر ہے وہ بھی ایک سوال ہے. لیکن یہ جو آئی ایم ایف کے وفد کو ملک میں بلا کے سپریم کورٹ اور مختلف اداروں میں بھیجا جا رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ فرق کیا ہے؟ پی ٹی آئی بھی باہر والوں سے بات کر رہی ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی باہر والوں کو اندر لا کے تو اداروں سے ملاقاتیں شروع ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ میرے ملک کی خودداری کہاں ہے؟ میرے ملک کی سلامتی کہاں ہے؟ یعنی یہ بدقسمتی ہے نا، بدقسمتی ہے کہ ایک ملک جس کا ایک آئین ہے، جس کا ایک دستور ہے، اور جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس میں اگین وہی بات کروں گا کہ ان پارٹیوں نے اقتدار ان کو دلوایا تو گیا بدقسمتی سے. اس کے لیے خاندان تو مستحکم ہو گئے ہیں، لیکن ملک آگے اس طرح سے نہیں بڑھا، ملک کا سسٹم اس طرح سے گورن اس میں بہتری نہیں آئی. اس لیے میں تو یہ گزارش کروں گا کہ مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا ہے، میرے نزدیک سوال یہ ہے کہ کیا 2024 کے انتخابات کے اوپر کوسچن مارک ہے یا نہیں؟ جماعت اسلامی سے کراچی شہر میں 8 سیٹیں چھینی گئیں، اور وہ ساری چھین کر کے اس ایم کیو ایم کو دے دی گئیں. بلکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تو وہ اپنی سیٹ انہوں نے خود چھوڑ دی نا، اور یہ بھی شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے کسی الیکشن میں. جی، لیکن 8 سیٹیں جو جماعت اسلامی نے ون کی ہوئی سیٹیں ہیں وہ اٹھا کے ایم کیو ایم کو دے دیں، جو شاید کسی ایک پولنگ سٹیشن پہ بھی انہوں نے ون نہیں کیا. اچھا، یہ تو ایک کراچی کی مثال ہے. میں کہتا ہوں یہاں پنجاب میں کیا ہوا ہے. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ موجودہ حکومت کی اخلاقی ساکھ نہیں ہے، اور جب حکومتوں کی اخلاقی ساکھ نہ ہو تو دنیا بھی ان کو اسی حیثیت سے ڈیل کرتی ہے. آج جو آئی ایم ایف اس ملک کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی بن کے یہاں پہ اداروں میں جا رہا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے جا کے ملے ہیں، وہ اور اداروں کے سربراہان سے جا کے ملے ہیں. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آئی ایم ایف جب آپ کو قرض دے رہا ہے تو وہ اپنی شرائط پر دے رہا ہے؟ نہیں، وٹ از دا وے آؤٹ کہ اس سے ہٹ کے کیا کیا؟ نہیں، اس کا وے آؤٹ ہم بتاتے ہیں نا. وے آؤٹ یہ ہے کہ اگر اس ملک کی معیشت تباہ ہوئی ہے تو میرا سوال یہ کہ وہ تباہ کس نے کی ہے؟ اقتدار میں تو گزشتہ 40 سال سے مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے، اور بیچ میں کوئی پی ٹی آئی کو جو 3.5 سال ملے ہیں. اچھا، یا پھر بیچ میں جرنیل آئے ہیں. تو اس ملک کی معیشت کو تباہ کس نے کیا؟ پہلا سوال تو یہ فکس کریں نا. دوسری بات یہ ہے کہ وے آؤٹ اگر آپ نے لے کے چلنا ہے، آپ اپنی عیاشیاں ختم نہ کریں، اپنا پروٹوکول آپ ختم نہ کریں، اپنے للے تلے آپ ختم نہ کریں. آپ اپنی صوبائی اسمبلی کو ایک جست میں آپ 1000% تک تنخواہوں میں اضافہ کر دیں، قومی اسمبلی میں 180% تک آپ اضافہ کر دیں، اور آپ ایک شاہانہ طرز حکمرانی اختیار کیے ہوئے ہوں، اور آپ کہیں جی کہ وہ کہتے ہیں کہ قرض کی لے کے پیتے تھے میں،
اور کہتے تھے کہ ہاں ایک دن ہماری فاقہ مستی بھی رنگ لائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ قربانی عوام تو دے رہی ہے. حیدر بھائی حکمران کب قربانی دیں گے؟ کب وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ملک ہم اپنی آنکھوں کے سامنے, ہم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے تنزلی کی طرف اور زوال کی طرف بصیرت قوم جاتا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہمارے قرب و جوار کے چھوڑ دیجئے مغرب اور یورپ کو, ہمارے قرب و جوار میں ساتھ آپ کے انڈیا ہے, اس کی معیشت کو دیکھ لیں. آپ کے ساتھ بنگلہ دیش ہے, حالات وہاں جو بھی ہوں معیشت ان کی بھی آگے بڑھ گئی. آپ کے ساتھ افغانستان ہے. آپ نے بنگلہ دیش کی بات معاشی طور پہ تو یہ جو رپورٹ ہے اس میں کچھ اس حوالے سے بھی بات ہے, میں اس جانب آؤں گا, لیکن سہیل خان صاحب سے پوچھتے ہیں. سہیل خان صاحب, قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ معیشت تباہ کس نے کی ہے, لیکن اچھا میں حیدر بھائی میں گزارش یہ کروں کہ سب سے پہلے تو ہمیں نا اپنے رویوں پہ غور کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ریاستوں کے فیصلے یا قوموں کے فیصلے مسلح جتھوں نے کرنے ہیں؟ ٹھیک, یہ کوشچن ہے. ہم کیا کر رہے ہیں ہم ملک کے ساتھ؟ اور سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جس بندے کا جو کام ہے نا وہ اپنا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ دوسرے کا کام کہتا ہے کہ میں کروں گا. لیٹ سپوز میں اگر آپ کو مثال دوں کہ آپ کسی باربر کے پاس جائیں اپنے زلفیں تراشنے کے لیے, تو وہ آپ کے بال سنوار رہا ہے, آپ کی نوک پلک درست کر رہا ہے, تو آپ اسے اگر اس دوران گفتگو کر رہے ہیں اور آپ اسے کہیں کہ یار میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے 2-3 دن سے, تو مجھے آرام نہیں آ رہا, تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہ آپ کو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کی قلمیں کس طرح کرنی ہے, آپ کی زلفیں کس طرح تراشنی ہیں. تو وہ کینچی اس طرح رکھ دے گا, وہ کہے گا کہ جناب آپ نے فلاں پھکی کھا کے دیکھی ہے, فلاں آپ نے دوائی لے کے دیکھی ہے, وہ آپ کو میڈیسن سجیسٹ کرنا شروع کر دے گا. سیم اسی طرح آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے جائیں اور آپ کہیں کہ میں یہ جوتا پہنتا ہوں تو یہ مجھے جوتا لگ رہا ہے, میرے پاؤں میں فٹ نہیں ہے, وہ آپ کو کوبلر بتانا شروع کر دے گا. ہمارا پرابلم یہ ہے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دیا جائے. ہر بندہ اپنی ڈومین میں رہ کر اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے جو اس کی صلاحیتیں ہیں, جو اس کے ذمے وہ کام ہے اس کو کرنے دیا جائے. یہاں پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جتھے چل پڑتے ہیں مسلح جتھے, اور وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ ہم کریں گے. جتھوں نے فیصلے جس کا کام ہے اس کو ہی کرنا چاہیے, جس کا کام اس کو ساجے. جب ہم اس نقطے پر آئیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم قوم بنیں گے, اور جب ہم قوم بن جائیں گے تو پھر ہم ترقی کا سفر شروع کریں گے. جی, اسار رانا صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اسار رانا صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ فرمائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نے آئی ایم ایف کو ایک خط لکھا ہے, ڈوزیئر بھیجا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں؟ کوئی اثرات نہیں ہوتے, ڈوزیئر بھیجنے سے کوئی یہ تو نہیں کہ ان کے اضافہ ہو جائے گا, یا انہیں پہلے پاکستان کے حالات کا نہیں پتا, اور یا انہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے یا کیا کیا ہوا ہے. تو سب ان کے علم میں ہے. امریکہ کے کانگریس کے 90%, 99% لوگ جو ہیں اس پہ بات کرتے ہیں, قرارداد پاس کر دیتے ہیں, برطانیہ کے کر دیتے ہیں, یورپی یونین کے کر دیتے ہیں, عالمی وہ کے یو این او کے کر دیتے ہیں. تو ان کو ڈوزر بھیجنے سے فرق نہیں پڑتا, ان کے علم میں ہے سارا. اچھا, یہ فرمائیے کہ یہ جو پی ٹی آئی مخالف جماعتوں کی جانب سے تاثر دیا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کو انگیج کرنا یا یو ایس کانگریسمین کو انگیج کرنا یہ ملکی سالمیت کے خلاف ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیسے سالمیت کے خلاف ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, میرے گھر کے پائپ ٹوٹے ہوئے ہیں, میرے گھر کے اندر بجلی کی وہ شارٹ سرکٹ ہوا ہوا ہے, گٹر ابل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر وہ یہ بات باہر والوں کو پتا چلے تو ملک کی سالمیت کہاں سے آ گئی بھائی؟ ہمیں اپنے قبلہ صحیح کر لینا چاہیے. اگر کوئی چیز کا وجود ہی نہیں ہے اور پھر کوئی باہر جا کے کہتا ہے تو پھر تو واقعی یہ پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا ہے. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن چوری ہوئے, تو چوری ہوئے یا ہمیں پھر یہ ٹھیک کر لینا چاہیے کہ الیکشن چوری نہ ہو یا وہ ووٹ کا احترام ہو جائے. تو میں, اور پھر یہ تو گورنمنٹ جو ہے اپنی ہماری یہ وہاں لابنگ کرتی ہے پیسے دے کے. بینظیر بھٹو نے مارسن سیگل کو ہائر کیا تھا لابنگ کے لیے. ہر بندہ اپنی لابنگ کرتا, وہاں امریکہ کا تو یہ فیشن ہے کہ لابیسٹ رکھتے ہیں. وہ ہمارے ہاں جو ہے لابیسٹ پیسے نہیں لیتے, وہ ویسے مفادات لے لیتے. اور وہ دیکھ لیں نا لابیسٹ جو تھے ہمارے, جنرل باجوہ صاحب کی ملاقاتیں نہیں کراتے رہے ان لوگوں سے. بیچ میں جو لوگ تھے وہ لابنگ ہی تو کر رہے تھے, اور کیا کر رہے تھے.
تو میرا خیال ہے کہ بجائے ہم دوسروں کو کچھ کہیں ہمیں اپنا قبلہ سیدھا کر لینا چاہیے تاکہ کسی کو مردہ انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے. اچھا سر، یہ فرمائیے کہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی نے تیسرا اوپن لیٹر لکھا ہے آرمی چیف کو، اور آرمی چیف نے آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈینائی کیا ہے کہ کوئی لیٹر مجھے نہیں ملا. ویسے تو اوپن لیٹر جو ہے وہ کسی کو بھیجا بھی نہیں جاتا. تو یہ جو لیٹر پالیسی ہے بانی پی ٹی آئی کی، یہ کس حد تک آپ کو افیکٹو دکھائی دیتی ہے؟ آج بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. آرمی چیف صاحب نے کیٹیگوریکلی عمران خان کے خط کا صاف جواب دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس میں جو چال بازیاں کی جا رہی ہیں وہ خط چال بازیاں ہیں، اور انہوں نے عمران خان کے تمام دلائل کو چال بازی قرار دے دیا. اس سے بڑا کوئی اور سٹرونگ رد عمل نہیں آ سکتا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اچھا سر، یہ جو خط لکھا گیا اس میں پیٹرن کی رپورٹ، جو این جی او کی رپورٹ آئی ہے ریسنٹلی، اس کے حوالے سے بہت بات کی گئی ہے، جس کو انہوں نے وار آن ووٹرز کا نام دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چلو پی ٹی آئی تو کہہ رہی تھی، لیکن اگر این جی اوز کی جانب سے بھی ایسی رپورٹس آ رہی ہیں تو یہ کتنا بڑا سوال اٹھاتی ہیں 2024 کے انتخاب پر؟ آپ کو بھی اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. کاشف عباسی کا اشر دیکھ لینا چاہیے آپ کو کہ اس نے اس پہ پروگرام کیا تو اسے آف ایئر کر دیا گیا. تو یہ ایپ ہے، یہ ساڑی آزادی. چلیں، میرا بھی کریئر کا آغاز ہی ہے. خیر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو اس دشت کی سیاحی میں آپ کو عمر گزر گئی، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے احتجاج کرتی ہے تو 144 لگ جاتا ہے پنجاب میں، اور احتجاجی پالیسی بھی کوئی کارگر ثابت نہیں ہو رہی. تو what are they thinking؟ اب وہ ایک اور پوسٹ پہ جا رہے ہیں، وہ کنونشن کر رہے ہیں، ورکرز کے کنونشن ہوں گے، ورکرز کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، چھوٹے چھوٹے سیمینار کریں گے، یہ اس طرح کا کریں گے. کیونکہ یہ بات طے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر سے رابطہ بہت عرصے سے منقطع ہے، اور پنجاب میں تو خاص کر کے بالکل بھی نہیں رابطہ تھا. اور وہ اب اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے. عالیہ حمزہ اس پہ لگی ہوئی ہیں، اپنی سی کوشش کر رہی ہیں وہ. اور اسی دوران شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا، تو آپ سمجھتے ہیں ان کو تو ایک کراؤڈ پولر سمجھا جاتا تھا، کیا وجوہات بنی کہ ایسا ہو گیا؟ او یار، کراؤڈ پولر کوئی نہیں ہے. جو عمران خان کا کی بات کرے گا، ذرا دبنگ لہجے میں بات کرے گا، وہ لوگوں میں توجہ کر لے گا. آپ کو پتا ضیاء الحق کے دور میں یہ سلطان رائی کیوں ہٹ ہوئے تھے؟ اس لیے کہ اتنا حبس تھا، لوگ بات نہیں کر سکتے تھے، خوف کا شکار تھے. تو سلطان رائی کی آیا، اس نے بڑک مارنی شروع کی، اوے جیلرا، اوے منج. تو لوگوں کو اس کے اندر اپنے نا ایگریشن کا کیتھارسس نظر آیا اور وہ ہیرو بن گیا. سیم ایز ود مروت کے پی ٹی آئی کی قیادت ڈرو سی ہومیوپیتھک سے بیانات دے رہی تھی. ایک بندہ آیا، اس نے آ کے للکارنا شروع کر دیا، وہ ہیرو بن گیا. تو اس کی جگہ کوئی اور للکارنے والا آ جائے گا، وہ ہیرو بن جائے گا. اصل بات عمران خان ہے کہ عمران خان کا نام جو لے رہا ہے وہ ہیرو ہے. وہ دیکھ لینا رچرڈ گرنیڈ کو، وہ پریشان ہو گیا، اس نے ایک ٹویٹ کی، وہ پاکستان میں سب سے پاپولر ہو گیا. اسے لوگوں نے بتایا کہ بھائی تو جس کا نام لے رہا ہے اس کا نام لینے سے ہی پاپولرٹی ملتی ہے. تو وہ اور کوئی آ جائے گا، یہ کون سی بات ہے؟ اچھا یہ فرمائیے کہ ایک اور پہلو پر بات کر لیتے ہیں کہ فچ کی ایک رپورٹ ہے جس میں معیشت جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے، یہ اشارہ دیا گیا ہے، پالیسی ریٹ کی بات کی گئی ہے، مہنگائی کی شرح کی. تو اس پر حکومت بہت کہہ رہی ہے کہ معیشت واقعی بہتری کی جانب گامزن ہے. آپ سمجھتے ہیں واقعی ایسا ہے؟ بھائی بات یہ ہے، آپ کا آغاز ہے، میرا بھی جرنلزم میں کوئی آپ کی عمر جتنا تو تجربہ ہو گیا. مجھے تو سمپل یہ پتا ہے کہ میرے نظر میں خوشحالی یہ ہے کہ جب وہ رفیق جو میرے پاس آتا ہے نا، ہم کبھی کہتا ہے میرے بچوں کی فیس نہیں ہے تو انہیں نکال دیا ہے، کبھی کہتا ہے میری بیٹی کا جہیز کا معاملہ ہے، کبھی کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے، کبھی کہتا ہے میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملی. جب وہ مطمئن ہوگا نا تو میں سمجھ لوں گا کہ معیشت بہتر ہوگی. نہیں تو یہ باقی سب ڈرامے بازی ہیں کہ جی وہ اسٹاک ایکسچینج اتنی اوپر چلی گئی کہ ایلن مسک کو میسج کرنا پڑا کہ میں مریخ کو جو کتاب وہ اپنا سیارہ بھیج رہا ہوں وہ اس سے اڑ رہا ہے جا کے، یہ اتنی اوپر چلی گئی ہے، اینو تھلے کر لو تھوڑی جا. تو وہ کرتے رہے، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. اسحاق رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جاوید صاحب میں آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گا. یہ جو اس رپورٹ کا میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں چونکہ یہ بہت ڈسکس ہوئی ہے، اس میں ایک بات کی گئی ہے کہ 1970 کے جو جنرل الیکشنز ہیں اس کا موازنہ کیا گیا 2024 کے انتخابات سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے موازنہ مینڈیٹ کو نہ ماننے کے حوالے سے؟
अच्छा, वैसे मेरा ख्याल ये है कि दो लोग हम यहाँ मौजूद हैं, आपने सीनियर एंकर पर्सन को भी बुलाया जी लेकिन ये कि हम तीनों से गुफ्तगू आप पीटीआई पे करवा रहे हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी गुफ्तगू हो गई है, अब और ठीक है, इश्यूज भी ठीक है, हैं। ठीक है, चलिए अब जी, मैं एक बात ख़ास तौर पे जो इसार राना साहब ने बात की है, और सोहेल साहब भी चूँकि हुकूमती पार्टी से उनका ताल्लुक है। अच्छा, मैं वैसे पूछना चाहता हूँ कि ये जब तसलसल से कहा जाता है जी कि मैशत बेहतर हो गई है, महंगाई कम हो गई है, तो ये कहाँ कम हुई है? यानी क्या बिजली के बिलों के अंदर कोई 2% तक आ गई है। नहीं, अभी मतलब क्या बिजली के बिलों में कोई मतलब बिल कम आना शुरू हो गए हैं? क्या जो है महंगाई और बेरोजगारी का लेवल नीचे आ गया है? बताया जाए कि क्या जो दवाइयां हैं वो सस्ती हो गई हैं? डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो नीचे गिर गई हैं? क्या रुपया जो है वो अब डॉलर जो है ना वो कोई 100-125 पे आ गया है? मेरा ख्याल ये है कि आज भी जब आप मार्केट में जाते हैं, आम आदमी जब जाता है, तो सच्ची बात ये है कि वो आम आदमी क्या करे? वो अपने किचन को चलाए, बच्चों की तालीम का इंतजाम करे, उनकी सेहत का इंतजाम करे, या वो ये बिजली के बिल और डीजल और पेट्रोल की कीमतें और घरों के किराए इसमें वो रहे। आम आदमी की मईशत तो बेहतर नहीं हुई। और मैं मादरत से अर्ज करूंगा कि यानी ये ठीक है कि हमारे भाई सोहेल साहब ने ये कहा कि हर बंदे को अपना काम करना चाहिए, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि जो कौम अपने मुल्क के हालात से लाताल्लुक हो जाए और लोगों के अंदर मायूसी पैदा हो जाए, और जिस कौम के अंदर ये मायूसी का लेवल बढ़ता चला जाए, वो मुल्क और वो कौमें तनज़ली नहीं बल्कि वो अपने एंड की तरफ जाती हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस मुल्क की नई नस्ल को अगर मायूसी की दलदल में धकेलते चले जाएंगे और यहाँ से ब्रेन शिफ्ट होता चला जाएगा बाहर की दुनिया में। 10 लाख लोग अभी पिछले एक अरसे में जो रिपोर्ट आई है वो बाहर चले गए, और ये सारा आपका ब्रेन है। और इसलिए चीज़ों को आप ठीक हैंडल करें। ठीक है, पीटीआई भी पाकिस्तान की पार्टी है, मुस्लिम लीग नून भी यहीं के लोग हैं, पीपल्स पार्टी भी यहीं, इधर हम इकट्ठे एक कौम हैं हम। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों को इक़्तिदार मिलता है वो डिलीवर क्यों नहीं कर रहे? 40 साल हो गए इक़्तिदार में आते आते, इदारे क्यों नहीं बने? 2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तानी कौम के आज भी तालीमी इदारों से बाहर हैं। जावेद साहब, मुझे मेरे नजदीक ये सवाल अहम है। जावेद साहब, लास्ट मिनट है। आपने कहा मईशत कहां बेहतर हुई, तो हम सोहेल खान साहब से पूछेंगे कैसे बेहतर हुई, कहां बेहतर हुई? मईशत आप देखें कि 1 साल मुकम्मल हुआ है मरकज की हुकूमत को और पंजाब की हुकूमत को। आप देखें कि पंजाब में 1 साल में हमारी कायद मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब ने जो इक़दामात किए हैं वो क्या क्या हैं, आप गिनना शुरू करें तो आपका ये प्रोग्राम का पूरा टाइम उसके लिए कम होगा। यहाँ पर धीरानी प्रोजेक्ट शुरू हुआ, किसान कार्ड शुरू हुआ, क्लिनिक ऑन व्हील का प्रोजेक्ट हुआ। माइक्रो लेवल है, हम बात कर रहे हैं कि मेरी overall आप मईशत कैसे? दुरुस्त बात कर रहे हैं, मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूँ। ये सारे प्रोजेक्ट जब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आम बंदे की जिंदगी में उसकी बुनियादी इंसानी ज़रूरियात उसको प्रोवाइड करने के लिए। जब हम महंगाई की बात करते हैं, हम इखलाकियात की, जमहूरियत की बात करते हैं, तो हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से, उस मईशत से, उस जमहूरियत से जिसकी उम्र 100 साल है, जिसकी उम्र 200 साल है, जिसकी उम्र 500 साल है, उससे हम अपनी जमहूरियत को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है, आप उसको अगर दुनिया की महंगाई की शरह के साथ कंपेयर करें तो बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप देखेंगे कि दुनिया में उनके क्या रेट चल रहे हैं और यहाँ पर उसकी क्या सूरत हाल है। दुनिया के साथ हम उसको कंपेयर करके देखें, और फिर जो इक़दामात अपने मौजूदा और महदूद वसाइल में रहते हुए जो हमारी क़यादत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत अपने महदूद वसाइल में रहते हुए अपनी आवाम को, अपनी उस दुखी और दुखियारी आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए, उसके आंसू पोंछने के लिए जो इक़दामात हमारी कौम कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ,
آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جناب جاوید قصوری صاحب، مجھے کوئک وائنڈ اپ کرنا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ آج پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.